1924 में गुजरात हिंदुस्तान की अस्वात फैमिली के कुछ लोग यहाँ तजारत के लिए आकर आबाद हुए और 2 साल बाद गुजरात ही के ताजर सुलेमान बेको साहब ने पानामा में सुकूनत इख्तियार की और उन्होंने ही पानामा में सबसे पहली बाकायदा मस्जिद तामीर की जो इस वक्त जामे मस्जिद के नाम से मशहूर है। इसके बाद अरबों और गुजरात के बहुत से ख़ानदान यहाँ आबाद होते रहे। सुलेमान बेको साहब ने पानामा में मस्जिदों की तामीर और मकतबों के क़याम में बड़ा हिस्सा लिया। 1987 में इनका इंतकाल हुआ रहमुल्लाह तआला। अब पानामा की 30 लाख की आबादी में तकरीबन 4,500 मुसलमान हैं, जिनमें गुजराती मुसलमानों की तादाद पानामा सिटी में ज़्यादा है और अरबों की तादाद पानामा के दूसरे शहर कोलोन में ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मुसलमानों की तादाद में भी अब इजाफ़ा हो रहा है। पूरे मुल्क में कुल 9 मस्जिदें हैं, जिनमें से 2 बड़ी मस्जिदें पानामा सिटी में हैं, एक जामे मस्जिद और दूसरी मदीना मस्जिद। दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार हैं और इनके मीनार दूर से नज़र आते हैं। मेरी क़यामगाह से करीब तर मदीना मस्जिद थी, जिसमें बेशतर नमाज़ें पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ और मेरे क़याम के दौरान हर रात इशा के बाद इन्हीं 2 मस्जिदों में से किसी न किसी में मेरा बयान होता रहा। ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आई कि माशाअल्लाह यहाँ के मुसलमानों ने अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की काबिल तारीफ़ कोशिश की है। मस्जिदों में हाज़िरी भी अच्छी होती है और हर बयान में लोग बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ दूर दूर से सफ़र करके शरीक हुए। माशाअल्लाह यहाँ कई बाकायदा उलमा लोगों की दीनी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़े और मुक़्तदर आलम मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब हैं, जो ढाबेल के मदरसे से पढ़े हुए हैं और यहाँ के मुसलमानों की रहनुमाई में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है और माशाअल्लाह इनकी बात को सब दिल जान से तस्लीम करते हैं और यहाँ मुसलमानों में दीनी फ़िज़ा पैदा करने और बरकरार रखने में इनका किरदार काबिल तारीफ़ है। कई नौजवान उलमा बरतानिया के दारुल उलूम बरी यालिस्टर में हज़रत मौलाना सलीम दहुरात साहब के मदरसे से फ़ारिग़ुल तहसील हैं। यहाँ के मुसलमानों ने इन्हीं उलमा की मदद से शहर से दूर एक जगह पर दारुल उलूम भी कायम किया है, जिसके मुआयने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ। इस मदरसे में फ़िलहाल उर्दू, दीनियात, अरबी ज़ुबान, तारीख़ इस्लाम, इब्तदाई फ़िक़्ह और तजवीद की तालीम दी जा रही है और दर्जा बदर्जा इसको बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त इसमें 42 तालिब इल्म मुक़ीम हैं, जिनमें से एक तालिब इल्म जनूबी अमरीका के मुल्क चिली और एक वेनेज़ुएला का भी है। असातिज़ा में माशाअल्लाह एपेच के साथ काम करने का जज्बा महसूस हुआ। मौलाना अफसल पटेल साहब नौजवान आलिम हैं और मुताले और तहकीक का ज़ौक़ रखते हैं। वो मेरे साथ ज़्यादा रहे और इनकी तमाम तर गुफ्तगू किसी न किसी मसले से मुतल्लक़ रही। इससे अंदाज़ा हुआ कि इनमें इल्म की वो लगन है जो तरक्की की कलीद हुआ करती है। दूसरे बाज़ असातिज़ा में भी इस किस्म का जज्बा देख कर बड़ी मुसरत हुई। ये हज़रात अपने मुआशरे के मसाइल के बारे में भी फ़िक्रमंद नज़र आए। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों में बरकत अता फ़रमाएँ, आमीन। एक मदरसा तालबात के लिए भी शहर के वस्त में कायम है। वहाँ भी हाज़िरी हुई और उनके निसाब और निज़ाम को देख कर खुशी हुई कि माशाअल्लाह उसमें मुसलमान बच्चियों की तालीम का बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है। कुछ आलम ख़वातीन हिंदुस्तान के तालबात के मदारस से पढ़कर यहाँ तालीम दे रही हैं और कुछ मर्द असातिज़ा पर्दे के एहतमाम के साथ तालबात को पढ़ाते हैं। जिन मुल्कों में मुसलमान अक़लियत में हैं, वहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला बच्चों की तालीम और तरबियत है। ये बच्चे अगर मुल्क के आम तालीमी इदारों में तालीम पाते हैं तो वहाँ का निसाब व निज़ाम और उससे भी बढ़कर वहाँ का माहौल उनकी दीनी नशोनुमा के लिए ज़हर कातिल की सी हैसियत रखता है। इसलिए जब कभी इन मुल्कों में जाना होता है तो मैं वहाँ के मुसलमानों से ये अपील ज़रूर करता हूँ कि वो अपनी नई नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद अपने ऐसे तालीमी इदारे कायम करें जिनमें मुरव्वजा उलूम के साथ उन्हें ज़रूरी दीनी मालूमात भी फ़राहम की जाएँ और इसके साथ स्कूल का मजमूई माहौल और वहाँ की आम फ़िज़ा में भी इस्लामी रंग हो जो मगरबी दुनिया की काबिल बर्दाश्त खुसूसियात से बच्चों को महफूज रख सके। पानामा में भी मैंने मुख्तलिफ खिताबात में इस तरफ अपने बहन भाइयों को तवज्जो दिलाई और पूछने पर मालूम हुआ कि इसी फ़िक्र के तहत यहाँ कुछ मुसलमानों ने एक मुस्लिम स्कूल की बुनियाद डाली है। उसके ज़िम्मेदार हज़रात ने इस स्कूल में भी दावत दी और वहाँ भी हाज़िरी हुई, लेकिन वहाँ का निज़ाम और माहौल देख कर और ज़िम्मेदारों से बात करके ये अंदाज़ा तो हुआ कि इन हज़रात को इस मसले की अहमियत का एहसास है, लेकिन साथ ही ये एहसास भी हुआ
کہ اسکول کو مطلوبہ معیار پر لانے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ بعد میں یہاں کے بااثر حضرات پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا جو اسکول کے ذمہ دار حضرات سے مل کر اس کے نظام و نصاب کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ پاناما کے دو ہی بڑے شہر ہیں، ایک پاناما سٹی جو بحر الکاہل کے کنارے آباد ہے اور دوسرا کولون جو بحر اوکیانوس کے کنارے واقع ہے۔ کولون فری پورٹ ہونے کی وجہ سے خالص تجارتی شہر ہے اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں تجارت میں مشغول ہے، جن میں باہری تعداد اربوں کی ہے، جنہوں نے یہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کی ہوئی ہے۔ مسجد کے امام و خطیب ایک مصری عالم ہیں۔ میرے میزبان سلیم الدین صاحب وغیرہ کی خواہش تھی کہ میں اس مسجد میں بھی خطاب کروں، اور چونکہ یہاں سامعین اکثر عرب ہیں اس لیے یہ خطاب عربی میں ہو۔ ان کے ذریعے جب امام صاحب کو میری آمد کا علم ہوا تو انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے جمعہ کے خطاب کی دعوت دی۔ پاناما سٹی سے احباب کی ایک بڑی جماعت قاروں کے قافلے کی شکل میں کولون کے لیے روانہ ہوئی، اور تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کولون پہنچے تو جمعہ کا وقت قریب تھا۔ اس علاقے میں اونچے میناروں والی یہ خوبصورت مسجد دیکھ کر دل خوش ہوا۔ امام صاحب پہلے سے منتظر تھے۔ یہاں جمعہ سے پہلے میرا عربی میں خطاب ہوا۔ عربوں کی مساجد میں یہ عربی تقریر ہی جمعہ کا خطبہ بھی ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ایک تجارتی شہر ہے اور اس میں تقریباً سب تاجر حضرات رہتے ہیں، اس لیے میرے خطاب کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ ایک مسلمان تاجر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایک مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تجارتی مفادات کی دوڑ میں یہ بھول جائے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا تھا۔ قرآن کریم نے بار بار مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ ان کی مال دولت انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر پائے۔ اسی طرح ایک مسلمان کا فریضہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لے، بلکہ اس کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت کا بھی انتظام کر کے انہیں دوزخ کی طرف جانے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ لہٰذا میں نے درخواست کی کہ ہر مسلمان اپنی روزانہ کی مصروفیات میں کچھ وقت اس کام کے لیے نکالے کہ سب گھر والے دین کی ضروری معلومات سے باخبر ہوں اور ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اس مسجد میں برصغیر کے کسی شخص کی یہ پہلی تقریر تھی۔ الحمدللہ یہ گزارشات توجہ سے سنی گئیں۔ امام صاحب کی فرمائش پر جمعہ کی نماز بھی میں نے پڑھائی۔ نماز کے بعد مسجد کے ساتھ ملحق اسلامی مرکز کی کارگزاری سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کچھ مقامی فقہی مسائل پر بھی گفتگو ہوئی اور ان حضرات نے بڑی محبت اور اکرام کا معاملہ کیا۔ جزاہم اللہ تعالی خیرہ۔ پاناما کینال۔ پاناما کی ایک اہم خصوصیت جو عالمی شہرت رکھتی ہے پاناما کینال ہے، جسے دنیا کے عجائب میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں آنے کے بعد یہ عجوبہ دیکھے بغیر جانا بڑی بدذوقی ہوتی، اس لیے میرے میزبانوں نے کینال دکھانے کا انتظام بھی پروگرام میں شامل کیا تھا۔ جناب اسلم پٹیل صاحب میرے قیام کے دوران اکثر اوقات بڑی محبت سے میرے ساتھ رہے تھے، وہی ہمیں اس کینال کے نظارے کے لیے لے گئے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو دنیا کے 2 بڑے سمندروں بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل کے درمیان شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے 2 بڑے براعظم حائل ہیں، اور اس طرح دونوں سمندروں کے درمیان زیادہ تر مقامات پر سینکڑوں اور بعض جگہوں پر ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ لیکن شمالی اور جنوبی امریکہ کے درمیان خشکی کی ایک پتلی سی بل کھاتی ہوئی پٹی نظر آتی ہے جو شمال سے جنوب کی طرف جاتے ہوئے بتدریج پتلی ہوتی گئی ہے۔ یہ میکسیکو سے شروع ہوتی ہے اور پاناما پر ختم ہو کر جنوبی امریکہ کے براعظم سے مل جاتی ہے۔ اس خشک پٹی پر جا کر بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل کا درمیانی فاصلہ کم ہو گیا ہے، اور ایک مقام پر یہ فاصلہ صرف 50 میل رہ گیا ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے اگر کوئی سمندری جہاز امریکہ کے مشرقی جانب سے مغرب کے کسی ملک جانا چاہتا تو اسے اس چھوٹے سے خشک فاصلے کی وجہ سے پورے جنوبی امریکہ کا چکر لگا کر ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، تب وہ امریکہ کے مغربی ساحل تک پہنچ پاتا تھا۔ جن ملکوں کو امریکہ میں تجارتی سفر کرنے پڑتے تھے ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر اس 50 میل کی خشک پٹی کو کسی طرح جہاز رانی کے قابل پانی میں تبدیل کر دیا جائے تو بحر اوکیانوس سے براہ راست بحر الکاہل میں اترنے کا آسان راستہ نکل آئے گا۔ اس وقت پاناما کا علاقہ کولمبیا کے تحت تھا۔ 1869 میں فرانس کے ایک انجینئر فرینڈنڈ نے
بحر احمر اور بحر متوسط کو ملانے کے لیے نہر سوئس تعمیر کی تھی جو آج کل مصر کے پاس ہے۔ اس کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے کولمبیا کی حکومت نے 1878 میں فرانس کی ایک کمپنی کو یہ علاقہ جہاں دونوں سمندروں کے درمیان نہر بنائی جا سکتی تھی 99 سال کی لیز پر دے کر اسے نہر تعمیر کرنے کا حق یعنی کنسیشن دیا۔ اس کمپنی نے فرڈینڈنڈ کی مدد سے 1884 میں اس علاقے میں کام شروع کیا جس میں 17,000 مزدور کھدائی پر مامور کیے گئے۔ یہ مزدور زیادہ تر ویسٹ انڈیز کے تھے، لیکن یہ منصوبہ جس کے لیے انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو کام پر لگایا گیا تھا اور جس میں نہر سوئس کی کامیابی کے پیش نظر فرانس کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے کمپنی کے حصے خرید کر اندھا دھند سرمایہ لگا دیا تھا، آخر کار ناکام ہوا۔ اس لیے کہ یہ علاقہ جس میں کام ہو رہا تھا نہر سوئس کی طرح خشک علاقہ نہیں تھا۔ یہاں بارشیں بہت ہوتی تھیں اور چند گھنٹوں کی بارش مہینوں کے کام کو تہس نہس کر ڈالتی تھی۔ دوسرے علاقے میں زرد بخار یعنی یلو فیور کی وبائیں بار بار پھوٹتیں اور کام کرنے والوں کی جان لے لیتیں، یہاں تک کہ یہاں 6,000 سے زائد انسانوں کو دفن کرنا پڑا اور آخر کار اس فرانسیسی کمپنی نے ہتھیار ڈال کر کام بند کر دیا۔ 1903 میں پاناما کولمبیا سے آزاد ہو کر ایک مستقل ملک بن گیا، لیکن دونوں سمندروں کو ملانے کی کوشش فرانس کی ناکامی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ نے 1906 میں پاناما کی حکومت سے ایک معاہدے کے تحت یہاں نہر تعمیر کرنے کے لیے متعلقہ زمین لیز پر حاصل کی اور فرانسیسی تجربے کی ناکامی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ فرانسیسی کمپنی کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں ایک خندق کھود کر دونوں سمندروں کے پانی ایک دوسرے میں مدغم کر دیے جائیں، لیکن چونکہ یہ منصوبہ ناکام ہوا اس لیے امریکہ نے ایک اور پلان بنایا، اور یہ کہ دونوں سمندروں کو مدغم کرنے کے بجائے یہاں میٹھے پانی کی ایک مصنوعی نہر تعمیر کی جائے۔ اس علاقے میں ایک قدرتی دریا پہلے سے موجود تھا۔ امریکیوں نے اس دریا پر بند باندھ کر ایک مصنوعی نہر تعمیر کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس علاقے میں یہ نہر تعمیر کی گئی وہ دونوں سمندروں کی سطح سے 26 میٹر بلند تھا، لہٰذا جہاز اگر بحر اوقیانوس میں ہے تو اسے اس نہر میں لانے کے لیے 26 میٹر اونچا کیسے کیا جائے، اور جب وہ نہر عبور کر کے بحر الکائل کے پاس پہنچے تو اسے نیچے کر کے سمندر کی سطح تک کیسے لایا جائے۔ یہی مسئلہ ان جہازوں کے لیے بھی تھا جو بحر الکائل سے بحر اوقیانوس میں جانا چاہیں۔ اس مسئلے کا جو حل نکالا گیا وہی پاناما کینال کا عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔ حل یہ نکالا گیا کہ جب جہاز بحر اوقیانوس میں اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے نہر شروع ہوتی ہے تو وہاں اسے ایک ایسے لمبے چوڑے حوض میں داخل کر دیا جاتا ہے جس کے دونوں طرف بڑے مضبوط گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ جب سمندر سے جہاز اس حوض میں آ جاتا ہے تو دونوں گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس حوض میں اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ وہ نہر کی سطح کے برابر ہو جائے۔ اس نئے پانی کے سہارے جہاز خود بخود بلند ہو کر نہر کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت نہر کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہاز نہر عبور کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بحر الکائل کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پھر ایک حوض میں داخل ہوتا ہے جو داخلے کے وقت نہر کی سطح کے برابر اور سمندر کی سطح سے بلند ہوتا ہے۔ یہاں دونوں طرف کی گیٹ بند کر کے اس حوض سے پانی نکالا جاتا ہے جس کے ذریعے جہاز نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے تو سمندر کی طرف کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہاز بحر الکائل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاز کے کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہونے کا یہ عمل 3 مختلف مقامات پر 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے، اور ہر مرحلے پر وہ کسی بڑے حوض میں داخل ہو کر پانی بھرنے یا نکالنے کا انتظار کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی سطح اونچی یا نیچی ہوتی رہتی ہے۔ ان تینوں مراحل سے ہر اس جہاز کو گزرنا پڑتا ہے جو بحر اوقیانوس سے بحر الکائل میں جانا چاہتا ہو یا بحر الکائل سے بحر اوقیانوس میں۔ اس طرح 50 میل کا یہ فاصلہ اس مصنوعی نہر کے ذریعے اوسطاً 24 سے 30 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ نہر نہ ہوتی تو دوسرے سمندر تک پہنچنے کے لیے اسے پورے جنوبی امریکہ کا چکر لگا کر تقریباً 1 مہینہ خرچ کرنا پڑتا۔
عزیز طلبا، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838، 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔ چونکہ یہ لہر جس کا افتتاح نومبر 1914 میں ہوا امریکہ نے خاص معاہدہ کے تحت بنائی تھی، اس لیے وہی 1999 تک اس پر قابض رہا۔ گزرنے والے تمام جہازوں سے نہر کے استعمال کی بھاری فیس وہی وصول کرتا اور پاناما کو معمولی رائلٹی دیتا تھا۔ پاناما کی حکومت اور امریکہ کے درمیان اس نہر پر کنٹرول کے سلسلے میں عرصہ تک تنازع چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک موقع پر دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات بھی توڑ لیے اور پھر مصالحتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ کو قبضہ چھوڑنے کے لیے 13 دسمبر 1999 کی حتمی تاریخ دے دی گئی، اور اس کے بعد سے یہ نہر پاناما ہی کے کنٹرول میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جہاز سے نہر عبور کرنے کا کرایہ $2,00,000 وصول کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ طلسماتی گزرگاہ پاناما کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سیاحوں کو اس نہر میں جہازوں کے اوپر اٹھنے اور نیچے جانے کا یہ عمل دکھانے کے لیے نہر کے بیچ والے حوض کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا ہے، جہاں سے نہر کا منظر بھی دور تک نظر آتا ہے، اور وہ حوض بالکل سامنے ہوتے ہیں جن میں جہازوں کو دونوں طرف سے بند لگا کر اوپر اٹھایا جاتا ہے یا نیچے لایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک جہاز اس حوض میں آیا جس کی سطح نہر کے اگلے حصے سے نیچے تھی۔ حوض میں کھڑے ہونے کے بعد دونوں طرف کے دروازے بند کر دیے گئے اور حوض میں کئی نالوں کے ذریعے پانی بھرنا شروع کیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں دیکھتے ہی دیکھتے حوض کی سطح بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جہاز اوپر اٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نہر کے اگلے حصے کے برابر آ گیا۔ اس موقع پر اس طرف کا دروازہ کھول دیا گیا اور جہاز پھر روانہ ہو گیا۔ یہاں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس میں اس نہر کی پوری تاریخ بتائی گئی ہے، اور ایک مقام پر سیاحوں کو ایک جہاز کے ماڈل میں سوار کر کے مصنوعی طور پر اسے نہر سے گزارنے اور جہاز کو اوپر اور نیچے لانے کا عمل دکھایا جاتا ہے، اور انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ خود جہاز کے ذریعے اس عمل میں شریک ہے۔ پاناما انتہائی سرسبز ملک ہے اور خودرو درختوں کے جنگلوں میں بسا ہوا ہے۔ برازیل کی طرح یہاں بھی آم اور دوسرے پھلوں کے درخت جگہ جگہ خود اگے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بہت ہیں۔ ایک علاقے میں بہت اونچے اور ٹھنڈے پہاڑ بھی ہیں۔ ایک طرف بحر اوقیانوس اور دوسری طرف
بحر الکائل سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی خلیجیں سرسبز پہاڑوں کے درمیان سے جھانکتی نظر آتی ہیں۔ ساحلی علاقے بھی بہت سے ہیں۔ ان علاقوں میں سے ایک علاقہ سانتا کلارا کہلاتا ہے۔ ہمارے میزبانوں نے یہاں ایک خوبصورت بنگلے میں ایک رات گزارنے کا پروگرام بھی رکھا تھا۔ یہ بنگلہ انہی سلیمان بیکو صاحب مرحوم کی اہلیہ کا ہے، جنہوں نے پاناما میں سب سے پہلے مسجد تعمیر کی تھی اور جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ انہوں نے بڑی محبت سے یہاں ہمیں ایک دن ٹھہرنے کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ احباب کے ایک اچھے خاصے قافلے کے ساتھ ہم یہاں پہنچے۔ یہ کشادہ اور خوبصورت بنگلہ ساحلی سمندر کے سامنے بلندی پر واقع ہے، اور یہاں سے بحر الکائل کی نیلگوں موجوں کا منظر نہایت دل آویز ہے۔ بحر الکائل دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گہرا سمندر ہے، جو مشرق سے مغرب تک نہ جانے کتنے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اس کا نظارہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں کیا تھا، پھر سان فرانسسکو اور لاس اینجلس میں، پھر جاپان میں، اور اس کے بعد آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں، اور اب پاناما میں بھی وہی سمندر سامنے تھا۔ ہزاروں میل میں پھیلا ہوا یہ سمندر صدیوں سے قرآن کریم کی اس آیت کی یاد دلا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ نحل آیت نمبر 14۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ ایک پرکیف رات سمندر کے کنارے گزارنے کے بعد اگلے دن ہماری واپسی ہوئی، اور اس واپسی کے درمیان بھی کئی پروگرام نپٹاتے ہوئے ہم پاناما سٹی پہنچے، اور اگلے دن پیر 20 شوال 1429 ہجری بمطابق 20 اکتوبر 2008 عیسوی کی صبح ہمیں ٹرینیڈاڈ روانہ ہونا تھا۔ یہ ایک ہفتہ محبت کرنے والوں کے درمیان پلک جھپکتے گزر گیا، لیکن ان احباب کی خلوص و محبت کی بنا پر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ سال ہر سال کی رفاقت ہے۔ رخصت کے وقت تک ایئرپورٹ پر بھی ان حضرات کا مجمع موجود تھا، جس نے محبت بھرے جذبات کے ساتھ ہمیں الوداع کہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح سے نوازیں، اور اس محبت کو خالص لوجہ اللہ قرار دے کر جانبین کو اس کی برکات سے سرفراز فرمائیں۔ آمین سم آمین۔ ٹرینیڈاڈ کے لیے روانہ ہوئے تو پاناما کی وہی کوپا ایئر لائنز تھی، مگر جہاز اس سے بھی چھوٹا تھا جس میں ہم برازیل سے پاناما آئے تھے۔ البتہ اس مرتبہ پرواز صرف 4 گھنٹے کی تھی، اور جب ہم ٹرینیڈاڈ کے دارالحکومت پورٹ آف اسپین کے ہوائی اڈے پر اترے تو عصر کا وقت تھا۔ میزبانوں نے امیگریشن اور کسٹم کے ان مراحل سے جلدی فارغ کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ٹرینیڈاڈ ان گنے چنے ملکوں میں سے ہے جہاں پاکستانیوں کو ایئرپورٹ پر ہی ویزا مل جاتا ہے۔ باہر متعدد مقامی علماء اور میرے اصل دائی جناب شیراز صاحب استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر ایک قریبی مسجد میں نماز عصر ادا کی، اور پھر قیامگاہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز ایک اور مسجد میں پڑھی۔ اس رات آرام کے سوا کوئی پروگرام نہیں تھا، لہذا شیراز صاحب سے یہاں کے حالات معلوم کرنے ہی میں وقت گزر گیا۔ ٹرینیڈاڈ ویسٹ انڈیز کے ملکوں میں دوسرا بڑا ملک ہے جو 2 جزیروں پر مشتمل ہے۔ ایک کا نام ٹرینیڈاڈ ہے اور دوسرے کا ٹوبیگو، اس لیے ملک کا پورا نام ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1498 میں جب کولمبس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ کا بر اعظم دریافت کیا تھا، اپنے تیسرے بحری سفر میں یہاں پہنچا تو یہ اراواک قوم کا مسکن تھا۔ کولمبس کے ذریعے اسپین کی حکومت نے اس پر قبضہ کر کے اس قوم کا بیچ ہی مار دیا، اور 300 سال تک اس کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی۔ 1797 میں برطانیہ نے اس پر حملہ کیا تو اسپین کی حکومت نے ہتھیار ڈال کر یہ جزیرہ اس کے حوالے کر دیا۔ کیونکہ یہاں کے اصل باشندے فنا ہو چکے تھے، اس لیے یہاں تمباکو وغیرہ کی کاشت کے لیے افریقہ وغیرہ سے غلاموں کو لا کر بسایا گیا اور ان سے کاشت کرائی گئی۔ برطانیہ ٹوبیگو میں بھی اسی طرح اپنی حکومت چاہتا تھا، لیکن 1781 میں فرانس نے
ٹوبیگو پر قبضہ کر کے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا، لیکن 1802 میں برطانوی حکومت نے فرانسیسیوں کو مار بکایا اور 1899 میں اسے ٹرینیڈاڈ کا ایک حصہ بنا دیا گیا۔ جب 1820 میں رسمی غلامی کا خاتمہ ہوا تو برطانوی حکومت نے یہاں ہندوستان سے بہت سے لوگ درآمد کیے جو یہاں محنت کے کام کر سکیں۔ اس طرح یہاں ہندوستانی ہندوؤں اور مسلمانوں کی آبادی شروع ہوئی۔ چنانچہ یہاں ہندوستانی اصل رکھنے والے آبادی کا 41% ہیں۔ 1923 سے یہاں برطانیہ سے آزاد ہونے کی تحریکیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ 1962 میں یہ ملک آزاد ہو کر مستقل ملک کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس دوران یہاں دنیا کے دوسرے خطوں سے بھی لوگ آ کر آباد ہوئے۔ اس وقت ملک کی کل آبادی 11 لاکھ ہے، جس میں 1,35,000 مسلمان شامل ہیں، اور اس چھوٹے سے ملک میں ماشاء اللہ 132 مسجدیں ہیں اور اچھی خاصی آباد رہتی ہیں۔